अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। प्रोग्राम है काबुल आवर और मैं हूँ नाज़िया खान। नाज़रीन, यूरोपीय यूनियन की पार्लियामेंट का अफगानिस्तान की ख़वातीन से मुतालिक एक अहम इजलास हुआ है। ये इजलास ताहाल जारी है। इस इजलास में अफगानिस्तान में जो ख़वातीन की हुकूक हैं उस हवाले से सख्त तशवीश और खदशात का इजहार किया गया है। इस इजलास के दौरान एक इंतहाई भयानक और ब्लीक पिक्चर पेश की गई है। अफगान उबूरी हुकूमत पर सख्त और संगीन किस्म के इल्ज़ामात लगाए गए हैं ख़वातीन के हुकूक के हवाले से। आज हम प्रोग्राम में जानने की कोशिश करेंगे कि ये प्रोग्राम जो हम कल भी हमने प्रोग्राम किया और हमने देखा कि इल्ज़ामात का एक सिलसिला है, एक तवातुर के साथ हम उस सिलसिला देख रहे हैं, इसमें कुछ तेज़ी भी आ गई है। ये जो इल्ज़ामात हैं, आज यूरोपीय यूनियन के पार्लियामेंट में भी इसको उठाया गया, तो इसमें हकीकत कितनी है, सदाकत कितनी है, मुबालगा आराई कितनी है, अफगानिस्तान की सरजमीन की जो हकीकी मामलात हैं वो क्या हैं, क्या ये आर्मी प्रोपेगेंडे के तहत सब कुछ प्रोपेगेट किया जा रहा है? अगर इसमें कोई हकीकत है तो ख़वातीन के हकूक़ के हवाले से उनको तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करना, उनको यकीनी बनाना और उनको इस काबिल बनाना कि वो खुद अपनी हुकूमत के लिए कह सकें कि हम यहाँ पर तहफ़्फ़ुज़ के साथ हैं, महफूज हैं और हमें कोई इस तरह के मसाइल नहीं है। ये किसकी ज़िम्मेदारी है आखिर? आज हम उस पर बात करेंगे। इसके अलावा आप जानते हैं कि कौमी सलामती की मुशीर डॉक्टर मोहम्मद यूसुफ ने दौरा काबुल किया, इंतहाई अहम दौरा। इस दौरे के दौरान उन्होंने मुख्तलिफ शोबों पर ताउन की भी पेशकश की और बड़ा ही अहम दौरा, अहम मुलाकातें उनकी जानिब से की गई। कल हमने देखा कि ज़बीउल्लाह मुजाहिद की जानिब से एक तफसीली वीडियो जारी की गई जिसमें उन्होंने दौरा काबुल को हमारे जो कौमी सलामती के मुशीर हैं उनके दौरा काबुल को इंतहाई खुश आइंद और फ्रूटफुल करार दिया। आज हम जो दौरा हुआ है दौरा काबुल, उसके मुख्तलिफ पहलुओं का भी अपने प्रोग्राम में जायज़ा लेने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम बात करेंगे ट्राइका प्लस इजलास की, जो कि मुमकिन तौर पर रवा माह के आखिर में काबुल में मुनक्किद किया जाना मुतवक्के है। मेरे तज्ज़ियाकार मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, साथ ही साथ हमें ज्वाइन किया है अमर बिन मालूफ वनही अन मुर्की के तर्जुमान हैं आकिफ मुहाजिर। अस्सलाम वालेकुम आकिफ साहब, आप हमारे साथ मौजूद हैं, मुझे सुन पा रहे हैं आप? आकिफ साहब, इंतहाई अहम सवाल है जो मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ। यूरोपीय यूनियन की पार्लियामेंट में इजलास हुआ है अफगानिस्तान की ख़वातीन के हवाले से, इल्ज़ामात लगाए गए हैं उसमें अफगानिस्तान की ख़वातीन के हवाले से भी और गैर मुल्की ख़वातीन के हवाले से भी, उनकी जानिब से भी। तो ये इल्ज़ामात तवातुर के साथ आप लोगों पर लगाए जा रहे हैं, क्या कहेंगे आप इस हवाले से? आकिफ साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी आकिफ साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? तो यूरोपीय यूनियन की पार्लियामेंट का इजलास हुआ है अफगानिस्तान की ख़वातीन से मुतालिक और इल्ज़ामात लगाए गए हैं अफगान उबूरी हुकूमत पर और अफगान ख़वातीन की जानिब से भी इल्ज़ामात लगाए गए हैं। ये इल्ज़ामात बार बार आप लोगों पर क्यों लगाए जा रहे हैं आकिफ साहब? कुछ टेक्निकल फॉल्ट है, प्रोड्यूसर साहब दोबारा उनको लेने की कोशिश कीजिएगा, हम उनसे भी उनका मौक़िफ़ जानने की कोशिश करते हैं। लेकिन मैं हमारे साहब आपकी जानिब आ जाती हूँ, मुझे बताइएगा यूरोपीय पार्लियामेंट का ख़वातीन के हवाले से इजलास हुआ, बेसिक एजेंडा पर्पस क्या था इसका? मेरा ख्याल है ये इसको इजलास कहना ठीक नहीं होगा, बेसिकली एक कॉन्फ्रेंस है, एक होस्ट की गई यूरोपियन यूनियन ने जो 2 दिन के ऊपर थी, जो 1 फरवरी से और आज 2 फरवरी थी और अभी भी जारी है और उसमें चूंकि उसका जो एजेंडा था वो ये था कि टू कास्ट लाइट ऑन एक्सट्रीमली वरिंग सिचुएशन ऑफ वुमेन इन अफगानिस्तान, ठीक है, और वहाँ पे तालिबान के आने के बाद से जो औरतों के हालात थे उसके ऊपर। ये बेसिकली 2021 में जो है ना, एक उन्होंने 11 औरतों को सिलेक्ट किया था जो कि अफगान डायस्पोरा बाहर रह रहा था, उसके ऊपर ये बेसिकली उनको एक प्राइज़ देना था, जिस प्राइज़ का नाम बेसिकली सकरॉफ प्राइज़ फॉर फ्रीडम ऑफ थाट टू ऑनर द ब्रेव फाइट फॉर इक्वालिटी एंड ह्यूमन राइट्स। वो बड़ा अच्छा नाम था और इसमें होना भी ये चाहिए। बेसिकली देखें, अगर यूरोप की मुख्तलिफ चीज़ों को अगर आप देखें तो उसमें वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ थाट को बहुत ज़्यादा करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ अफगानिस्तान की हुकूमत से इन चीज़ों को ऐसे एक्सपेक्ट कर लेना जैसे कि वो 40 साल से एक बहुत बड़ी ऐसी सोसाइटी है जो कि हर तरह की डेवलपमेंट के साथ है, तो ये बड़ा एक गलत कंपैरिजन होगा। लेकिन नॉनदलेस एक बड़ा अहम इजलास था जिसमें बहुत सारे लोगों ने शिरकत की। UNHCR की जो स्पेशल एनवॉय हैं एंजेलिना जूली, उन्होंने वीडियो सीरीज़ के थ्रू रब्ता किया और बहुत बड़े बड़े नाम थे, और उसमें बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस किया गया कि अफ़गानिस्तान के अंदर जो उनकी औरतें हैं, अफ़गानिस्तान की जो पिछली मिनिस्टर फॉर वुमेन राइट्स थी वो भी उन्होंने उनका जो है इजलास का खिताब किया, और उन्होंने बाय द वे उनका बड़ा इंटरेस्टिंग जो था जो कमेंट थे वो ये थे कि पिछली हुकूमत जो थी उसने जिस तरह औरतों के राइट्स को यूज़ किया और वो भी उतनी ही जिम्मेदार हैं जो मौजूदा हुकूमत है।
ٹھیک ہے. تو انہوں نے اس وقت اس کا استعمال کر کے جو ہے نا ایڈ لینے کی کوشش کی جو اشرف غنی صاحب کی گورنمنٹ تھی, اور اب موجودہ حکومت جو ہے وہ اس کو کمپلیٹلی آؤٹ رائٹلی ریجیکٹ کر. میں یہیں سے آپ کے پاس واپس آؤں گی. عاقب مہاجر صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں. عاقب صاحب آپ مجھے سن پا رہے ہیں؟ جی آواز آ رہا ہے. جی عاقب صاحب, یورپی یونین کی پارلیمنٹ میں کانفرنس ہوئی ہے, افغانستان کی خواتین سے متعلق الزامات لگائے گئے ہیں, افغان خواتین بھی تھی اس میں اور غیر ملکی بھی شامل تھے, تو یہ بار بار الزامات کیوں لگائے جا رہے ہیں آپ پر سر؟ اس پارلیمنٹ میں جو پروگرام لایا تھا اس میں جو سنگر تھا آریانہ سعید وہ تھا, اور جو پیچھے مرزنان کے نام پہ عورتوں کا وزارت جو تھا اس کا منسٹر جو تھا وہ تھا, اور اسی طرح اور عورتیں تھا جو افغان لیڈیز اور افغان عورتوں کا نمائندگی نہیں کر سکتے. آپ کو پتہ ہے ایک سنگر کس طرح افغان عورتوں کا نمائندگی کرے, اور ایک وہ عورت کس طرح نمائندہ ہو جائے جو پچھلے 20 سال سے افغان عورتوں کا حقوق کھا لیے, اور سب جو اس افغان عورتوں کے نام پہ ہیومن رائٹس اور انجوز سے جو پیسے لیے وہ خود کھا لیے, وہ کس طرح افغان عورتوں کا نمائندہ ہو جاتا ہے. یہ سب اپنے لیے یہ کامیں کرتے ہیں, اور یورپ دنیا بھی جو ہے وہ صرف اس لیے یہ کام کرتا ہے کہ نیا حکومت افغانستان کا جو ہے اس پہ تھوڑا پشار لائے, لیکن یہ سب دنیا کو پتہ ہے کہ اسلامی امارت سے وہ کچھ پشار کو تسلیم نہیں ہوتا ہے. جو ہمارا ملت چاہتا ہے, ہمارا نیشن جو چاہتا ہے وہ ادھر ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. میں آپ سے جاننا چاہوں گی, آپ کے پاس انتہائی اہم وزارت ہے امر بالمعروف و نہی عن المنکر, اور آپ کی جانب سے کچھ احکامات سامنے آئے جس پر ہم نے دیکھا کہ خواتین بھی افغانستان میں بھی مظاہرہ کیا گیا, گو کہ ان کی تعداد بہت کم تھی, لیکن آپ نہیں سمجھتے کہ اس طرح کے مظاہروں سے عالمی میڈیا کو موقع ملتا ہے کہ پھر وہ بار بار افغان حکومت کے حوالے سے یہ تنقید کریں اور تشویش کا اظہار کریں کہ وہاں پر خواتین کو حقوق نہیں مل رہے, تو یہ آپ کے لیے چیلنج نہیں بن جائے گا؟ پچھلے 20 سال سے ہمارا ملت نے جو مبارزہ کیا وہ اسلامی نظام کے لیے تھا, اور ہم نے جو عورتوں کا احکام بیان کیا تھا وہ صرف یہ تھا کہ اسلامی حجاب پہنے, اور تو کچھ ہم نے نہیں بولا ہے. لیکن یہ جو 20-18 زیادہ سے زیادہ 25-30 لیڈیز ہیں, اس کا مظاہرہ جو ہے وہ کچھ بات ہی نہیں ہے, کیونکہ افغانستان میں 40 ملین لوگ ہیں, اس میں تو 10 ملین تو ضرور لیڈیز ہوتا ہے, عورت ہے, اور کابل شہر میں صرف 6 ملین لوگ ہوتا ہے, اور یہ 6 ملین میں تو 1 ملین تو ضرور عورت ہے. 1 ملین میں 20 عورت کچھ کا پتہ بھی نہیں لگتا ہے 20 عورت کا, اور یہ 20 عورت بھی ان عورت ہے جو انجوز سے, جو ان لوگوں سے جو افغانستان سے بھاگا ہے انہوں نے استعمال کیا ہے, انہوں نے پیسہ دیا ہے. یہ کچھ بات بھی نہیں ہے, اس طرح ہو جاتا ہے عام, اور دنیا میں بھی ہو جاتا ہے. اچھا عاقب صاحب, آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یورپی پارلیمنٹ میں جن خواتین نے نمائندگی کرنے کی کوشش کی وہ آپ لوگوں کی جو خواتین ہیں افغانستان کی ان کی حقیقی نمائندہ نہیں ہے, کیا یہی آپ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی, ایک سنگر کس طرح افغان عورتوں کا نمائندہ ہو جا سکتا ہے, اور وہ لیڈیز کس طرح افغان عورتوں کا نمائندہ ہو سکتا ہے جو پچھلے 20 سال سے افغان عورتوں کا حقوق کھا لیا ہے, اور وہ لیڈیز جو ظریفہ غفاری کے نام پہ ہے وہ کس طرح افغان عورتوں کا نمائندہ ہو سکتا ہے جو پچھلے 8 مہینہ صرف آپ نے ڈیوٹی کے لیے سب وزارتوں پہ اور سب جو حکومتی ادارے پچھلے حکومتی ادارہ جو تھا, کابل ادارہ جو تھا, سب اداروں پہ گر جاتا تھا کہ یار ہم کو اشرف غنی نے عہدہ دیا ہے یا ہم کو دے دو, تسلیم کرو. وہ نہیں تسلیم کرتا تھا. ابھی وہ کس طرح افغان عورتوں کا نمائندہ ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے, یہ فرما دیجیے گا کہ کابل میں کس طرح خواتین کو آزادی حاصل ہے, کیونکہ پچھلے دنوں کچھ لوگوں سے رابطہ ہوا تو وہ کہہ رہے تھے کہ بازاروں میں آزادی کے ساتھ خواتین آ جا رہی ہیں, آزادی کے ساتھ وہ جو ہے اپنے کام کر رہی ہیں, اور اب تو اسکول بھی کھل گئے ہیں. تو یہ آپ اس کو کس طرح کیا میسیج دینا چاہ رہے ہیں افغانستان کی خواتین کے حوالے سے؟ عموماً خواتین کو صرف یہی بات ہمارا وزارت, ہمارا منسٹری کے طرف سے یہ بات ہوا ہے کہ اسلامی حجاب پہنو, اور کچھ نہ محدودیت ہے, نہ کوئی قیود ہے, نہ کوئی اور بات ہے, کچھ بھی نہیں ہوا ہے. ہمارا لوگ جو ہے وہ مسلمان لوگ ہیں, پچھلے 40 سال سے اسلامی نظام کے لیے اور اسلام کے لیے سب کچھ قبول کر دیے. ابھی وہ ہمارا ساتھ خود یہ مانتا ہے, اس طرح نہیں ہے کہ 2-3
لیڈیز یورپ پارلیمنٹ پہ جاتا ہے یا اور جگہوں پہ مظاہرے پہ آتا ہے، یہ تو افغان عورتوں کا نمائندگی نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، ہمایوں صاحب بھی آپ سے ایک سوال کرنا چاہ رہے ہیں. عاقب صاحب. جی عاقب صاحب، یہ ایک بڑا ایک کمپلیکس جو ہے ایشو ہے. اگر ہم اسلام کی انٹرپریٹیشن کے اندر بھی دیکھ لیں، آپ چونکہ شریعہ نظام جو ہے اب افغانستان میں نافذ ہو چکا ہے، تو جو عورتوں کے حقوق ہیں اسلام میں عورتوں کو بہت زیادہ حقوق دیے گئے ہیں. مطلب اگر آپ بی بی خدیجہ سے لے کے بی بی فاطمہ لے لیں، بی بی زینب لے لیں، کیا کیا ان کی مطلب ہسٹریز میں ہماری خواتین تھی جنہوں نے بہت بڑے بڑے کیے. آپ کوئی ایسا نظام لانے کی طرف کریں گے؟ دیکھیں یہ 51% آف پاپولیشن ہے دنیا میں عورتوں کی، تو ان کو ایسا نظام جو افغان کلچر کے اندر آپ کو سپورٹ کرے اور افغان ٹریڈیشن کے اندر بھی ہو، اور عورتوں کو ایک اکنامک اس کے دائرے کے اندر لایا جائے تاکہ افغان سوسائٹی ترقی کر سکے. ایسی کوئی فیوچر راہ آپ نکالیں گے آئندہ آنے والے چند دنوں، مہینوں یا سالوں میں؟ آپ کو پتہ ہے تقریباً کل ہمارا ایک اسپتال تھا، اس کو لیے جو ہیڈ آفس جو مقرر ہو گیا وہ لیڈیز تھا. اسی طرح ابھی ایئرپورٹ میں لیڈیز ہے، وزارت تعلیم و تربیت جو ہے اس میں لیڈیز، اور صحت وزارت میں لیڈیز ہے. زیادہ وزارتوں میں ابھی بھی لیڈیز کام کرتا ہے. تعلیم مکاتب کے دروازے، جو اسکولوں کے دروازے، یونیورسٹی کے دروازے ان کے لیے کھول دیے، سب کچھ ہو جاتا ہے. لیکن صرف عالمی جو یورپ دنیا ہے وہ شور شغب ڈالا ہے. ادھر افغان ملت جو ہے وہ اس طرح حقوق مانگتا ہے جو شریعت دی ہے. ٹھیک ہے. اچھا عاقب صاحب، یہ ذرا سمجھا دیجیے گا کہ جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ ایسا کوئی آپ نے اقدام نہیں کیا یا احکامات نہیں دیے جس سے عالمی برادری جو ہے وہ یہ سمجھے کہ خواتین کے حقوق سلب کیے جا رہے ہیں، کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک منظم پروپیگنڈا ہے جو کہ اس حکومت کے خلاف چلا آ رہا ہے؟ کیونکہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کی حکومت کی ریکگنیشن کے حوالے سے بھی، اس کو تسلیم کیے جانے کے حوالے سے بھی ایک بہت بڑی جو رکاوٹ ہے وہ یہی چیز ہے کہ خواتین کو حقوق نہیں دیے جا رہے، ان کو نوکریوں کی اجازت نہیں دی جا رہی، جس کو مسلسل مغربی میڈیا بھی دکھا رہا ہے. تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک بڑا چیلنج بن سکتا ہے؟ اس پروپیگنڈے سے پھر نمٹنے کے لیے آپ لوگ کیا اقدامات کریں گے؟ پچھلے 20 سال سے اسلامک امارت کے پیچھے یہ پروپیگنڈا کر دیے لیکن کچھ نہیں کیے. ابھی بھی یہ تلاش کرتا ہے کہ پھر بھی پروپیگنڈے سے کچھ ہو جائے، لیکن دنیا کو بھی ابھی پتہ چل گیا اور ہمارا پڑوسی ممالک جو ہے اس کو بھی پتہ چل گیا، افغان ملت کو بھی پتہ ہے کہ اسلامی امارت افغانستان میں کیا چاہتا ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. بہت شکریہ عاقب مہاجر صاحب، آپ ہمارے ساتھ رہے. امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے ترجمان، انہوں نے اپنا نقطہ نظر پیش کیا. منوخیل صاحب، انہی کے حوالے سے جو انہوں نے بات کی کہ کس طرح سے مغربی میڈیا یہ بتا سکتا ہے کہ یہاں پر حقوق کی پامالی ہو رہی ہے، ایک پروپیگنڈے کے تحت یہ کیا جا رہا ہے، ایسا کچھ نہیں ہے. آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ دیکھیں، آج دو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں افغانستان کی خواتین کو لے کے دنیا میں. ٹھیک ہے. ایک افغانستان کے اندر ہوئی ہے، ایک افغانستان کے باہر ہوئی ہے. ایک یورپی پارلیمنٹ میں ایک کانفرنس کا انعقاد ہوا ہے، دوسرا افغانستان میں وہ ڈیمانڈ پوری ہوئی ہے جس کی دنیا کئی جو پچھلے 6 ماہ سے پریشرائز کر رہی تھی افغان عبوری حکومت کو کہ افغانستان کی جو گرلز ہے، جو لڑکی ہیں، ان کے سکول کھلیں خواتین کے رائٹس کے حوالے سے. یہ بہت بڑی ڈیمانڈ تھی. لیکن انفارچونیٹلی جو یورپی پارلیمنٹ میں جو کانفرنس ہوئی ہے اس کی پوری دنیا میں جو ہے ایک اس کو شہ سرخیاں جو ہے اس کی صورت میں سامنے آئی ہے. اور وہ جو دوسری طرف، اور اس کی ٹائمنگ دیکھیں کس طرح، مجھے نہیں پتا یہ میچ کر گئی ہے یا کیا یہ پہلے سے پلان تھی، کیونکہ ان کا بھی ہفتہ 10 دن پہلے انہوں نے اناؤنس کر دیا تھا کہ ہم سکول کھولنے جا رہے ہیں. تو یہ جو ہے کہ ایک آج جدھر پوری دنیا نے اپریشیٹ کرنا تھا افغانستان کی عبوری حکومت کو کہ انہوں نے سکول کھول دیے ہیں، سکول کھل گئے ہیں، جو افغانستان کی بچیاں ہیں وہ واپس یونیورسٹیز سکول میں آ گئے ہیں، جو بہت بڑی ڈیمانڈ تھی. اور پچھلے جو 6 ماہ میں ہم نے جتنی بھی ڈیمانڈز دیکھی ہیں ان میں ایک جو 3 بڑی ڈیمانڈ میں سے ایک یہ تھی کہ بچیوں کے سکول کھلنے چاہیے. اس موقع پہ یہ ایک جو ہے پارلیمنٹ میں، یورپین پارلیمنٹ میں ہو رہا ہے اور اس کو پوری دنیا جو ہے اس وقت جو ہے وہ لیڈ اس کو مل رہی ہے. اور جو ان کی ایک ایفرٹ ہے جس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے تھا. یہ جو جتنے بھی ادھر خطابات ہوئے ہیں اس میں میرے خیال ہے افغانستان کے عبوری سیٹ اپ پہ جتنا مرضی آپ تنقید کریں طالبان پہ، لیکن کچھ جو شرکات ہیں ان کی طرف سے یہ بھی ہونا چاہیے تھا کہ افغانستان کی عبوری حکومت وہ کرنے جا رہی ہے جس کا دنیا ایکسپیکٹ نہیں کر رہی تھی کہ اتنی جلدی جو ہے وہ اسکول کھل جائیں گے. بالکل ٹھیک. ہمیں جوائن کر چکی ہیں سمیرہ خان صاحبہ، صحافی ہیں، افغان امور کے حوالے سے گہری نظر رکھتی ہیں. ان کو ویلکم کہوں گی. سمیرہ، کیسی ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. تھینک یو ویری مچ فار انوائٹنگ.
थैंक यू सुमेरा फॉर ज्वाइनिंग अस। सुमेरा, यूरोपीय पार्लियामेंट का कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है और अभी तक कॉन्फ्रेंस का इजलास जारी है। ये कॉन्फ्रेंस जारी है जिसमें अफगानिस्तान की खवातीन के हवाले से शदीद तशवीश और इल्ज़ामात तराशी भी की गई है जो मौजूदा हुकूमत है कि मौजूदा हुकूमत खवातीन के हकूक़ को पामाल कर रही है और एक बड़ी ब्लीक पिक्चर पेश की गई है। अगर हम बात करें सीमा समर साहिबा की, उन्होंने भी खुलकर तालिबान हुकूमत को निशाना बनाया तनकीद का। उसके अलावा अफगानिस्तान की एक सिंगर हैं आरियाना सईद, उन्होंने भी अपनी नज़म और अपनी परफॉर्मेंस के जरिए खवातीन की जो मंजर कशी की है, काफी ब्लीक पिक्चर है। तो इनका एजेंडा आपको क्या नजर आता है? क्या ये ट्रू रिप्रेजेंटेटिव्स हैं अफगानिस्तान में मौजूद खवातीन की? बहुत शुक्रिया ये सवाल पूछने के लिए। और गालिबन आपको पता ही होगा कि मैं एक तो रिपोर्टिंग फेज था मेरा जो मैंने वहां से किया, एक वो फेज है कि जिसकी वजह से इवन मुझे अभी तक यही अफगान खवातीन जो कि अफगान डियास्पोरा का हिस्सा बन के इस वक्त पूरी दुनिया में मुख्तलिफ ममालिक में मौजूद है। इनकी एक बड़ी तादाद यूरोपीय ममालिक में है, क्योंकि अमेरिका में ये इस वक्त इसलिए खुलकर ज्यादा बात नहीं कर सकती क्योंकि इनको पता है कि अगर हम अमेरिका में अभी बात करेंगे तो वो इनको उठाकर बाहर फेंकने में एक सेकंड नहीं लगाएंगे, क्योंकि अमेरिका वो मुल्क है जो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स लगा चुका है इनके मुल्क में, जिसकी एक बड़ी मिकदार, उन डॉलर्स की एक बड़ी तादाद, उसकी एक बड़ी जो वो है उसकी गिनती में आते हैं, वो ये लूट मार में, करप्शन में ऑलरेडी खा पी चुके हैं। तो यूरोपीय ममालिक में जो बैठी हुई खवातीन हैं, जैसे मैंने अभी पिछले दिनों मुझे इसी वजह से निशाना बनाया गया ऑनलाइन हरासमेंट का कि मैंने वो हकाइक क्यों बताए दुनिया को कि जो अफगानिस्तान में ऑन ग्राउंड रिपोर्टिंग हो रही थी, जिसको वेस्टर्न मीडिया काफी हद तक प्रोपेगेंडा की नजर करके एक जेंडर ड्रिवन रिपोर्टिंग की शक्ल में पेश कर रहा था। तो वो क्यों पेश कर रहा था? वो यही था कि यही खवातीन मुल्क से बाहर बैठ के, जो कि मुट्ठी भर है, ये भी मैं आपको बताऊं ज्यादा नहीं है, मैं आती हूँ आपके सवाल के दूसरे हिस्से की जानिब, ये मुट्ठी भर खवातीन और ये मुट्ठी भर अफगान नोटोरियस एलिमेंट्स जो सब पूरी दुनिया में बैठे हुए उन अफगान का हक मार रहे हैं जो इस वक्त शदीद सर्दी में अपने मुल्क को छोड़कर नहीं गए, बल्कि वो अपने मुल्क में हैं। 2 वक्त की जगह 1 वक्त की रोटी खाती हैं वो बच्चियां, मगर स्कूल्स खुलने के इंतजार में थी। आज उनका आपने देखे उनके चेहरे, यूनिवर्सिटीज में तैयारियां जारी हैं। मैं भी कुछ देर पहले बल्ख की एक यूनिवर्सिटी की और निंगरहार की जो यूनिवर्सिटी है उसके विजुअल्स मेरे पास आए, मैं देख रही थी, मुझे मेरे कॉलीग ने भेजे जो कि निंगरहार के डिप्टी गवर्नर के बेटे हैं इनामुल्ला, उन्होंने मुझे भेजे और वो बहुत खुश थे। उन्होंने कहा कि ये हमारी लड़कियां बहुत खुश हैं आज। तो ऑन ग्राउंड रियलिटीज यकीन जाने बहुत डिफरेंट है, और इसीलिए मैं हमेशा, पाकिस्तान में भी कुछ एलिमेंट्स ऐसे बैठे हैं जो कि अफगान सूरत हाल के ऊपर अपने कैश कार्ड्स खेलते हैं, दे आर कैशिंग बिग टाइम ऑन अफगान सिचुएशन राइट नाउ, एंड लेट मी टेल यू कि दे हैव नेवर बीन टू अफगानिस्तान इवन फॉर अ सिंगल टाइम, बट दे आर एनालाइजिंग सिचुएशन एज एन एनालिस्ट ऑन अफगानिस्तान। तो आप और क्या एक्सपेक्ट करती हैं कि जो अपने मुल्क को छोड़ गए मुश्किल वक्त में, क्या वो अपने मुल्क की लड़ाई ओवरसीज में जाकर लड़ सकते हैं? मेरे ख्याल में इस लड़ाई का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ये लड़ाई बहुत फेक बेसिस पर है। सुमेरा, हम ये बात समझ रहे हैं कि ये एक प्रोपेगेंडा है, बड़ा मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा है जो कि जो नई हुकूमत है उसके खिलाफ बड़े मुनज़्ज़म तरीके से आगे जा रहा है। एक तरफ जामियात के खुलने की अभी वहाँ पर खुशियाँ मनाई जा रही हैं, बहुत बड़ा इक़दाम है, पूरी दुनिया की नज़रें हैं, और हम देख रहे हैं उसको बिल्कुल ओवरशैडो करने के लिए इस तरह की कॉन्फ्रेंस बुलाई जाती है जिसमें वहाँ पर खवातीन बैठकर, जिनका हकीकी ईमानों में इन खवातीन से कोई ताल्लुक नहीं होता, अपने बयानात देती हैं। इस प्रोपेगेंडे को अगर हम समझना चाहें, मकसद क्या है बुनियादी तौर पे? मैं इसमें आपकी एक छोटी सी मुश्किल हल करती हूँ। जब मैं अफगानिस्तान में थी तब भी मैं मीडिया को हमेशा यही कहती थी कि अफगानिस्तान की सूरत हाल को संभलने के लिए कम अज कम 6 माह, ज्यादा से ज्यादा 1 साल दरकार होगा। आपने 6 माह गुजरे हुए देख लिए। इन 6 माह में सबसे पहले उन्होंने क्राइम रेट 0 किया, उन्होंने ड्रग्स के ऊपर कर्ब ऑन किया, फिर उन्होंने जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन थी वो संभाली। उसके बाद आज आप देख लें कि $1 अरब का हिस्सा अबूर कर गई हैं उनकी एक्सपोर्ट्स, और जो उनकी यूरोपीय यूनियन की वहां पर ऑफिसर हैं, उन्होंने इस चीज को बाकायदा ट्वीट करके, आप अगर ढूंढें, थोड़ी सी दिक्कत होगी मगर आप उसको शेयर जरूर कीजिएगा लोगों के साथ, कि उन्होंने ऑन रिकॉर्ड माना है। यूनामा के ऑफिसर्स ने क्या कहा है, यूनामा के ऑफिसर्स भी आज उन्होंने अप्रिशिएट किया है यूनिवर्सिटीज का खुलना। तो एक तरफ वो लोग हैं जो ऑन ग्राउंड चीजों को देख रहे हैं, जिनसे मैं गुजर कर आई हूँ, इसलिए मैं वो बोलती हूँ जो वहां पर हो रहा है। मेरे अफगान तालिबान से लाख इख्तिलाफात सही, मगर अगर एक काम वो अच्छा कर रहे हैं मैं तो उसको वैसे ही बताऊंगी। लेकिन सुमेरा, उसकी तशहीर नहीं हो रही ना पॉजिटिव, अगर उनके स्टेप लिए भी जा रहे हैं वो तो गुम हो जाते हैं इल्जामात में। मैं बिल्कुल उसी जानिब आ रही हूँ। मैं आपके साथ एक बड़ी तल्ख हकीकत शेयर करती हूँ। चाहे यूएन ऑफिसेज हो, चाहे यूरोपियन ऑफिसेज हो, चाहे ये इदारों में बैठी हुई शख्सियात,
دیکھیں ان میں سے شاید آپ کو سننے میں یہ بہت ویئرڈ لگے، مگر ایک وقت آئے گا کہ یہ حقیقت آپ کے سامنے آشکار ہوگی. یہ آفیسز میں بیٹھے ہوئے لوگ اس وقت صرف اپنی فیس سیونگ کر رہے ہیں. انہوں نے یہاں پر آفیسز بھی کھولنے، یورپین کمیشن کا آفس کھل چکا ہے، آپ جانتی ہیں. سعودی عرب کا ڈی فیکٹو جو ڈپلومیٹک مشن ہے وہ آفس کھل چکا ہے. پاکستان، ترکی، قطر، روس، چین یہ آلریڈی موجود تھے، انہوں نے اپنے آفیسز کبھی بند ہی نہیں کیے تھے. ٹھیک ہے. اب وہ وقت ہے کہ یہ چھوٹی چھوٹی کانفرنسز کرا کے ان کی مرضی کا بیانیہ بھی لے کے ٹویٹس کر کے تھوڑا سوشل میڈیا پہ ڈالا، یہ ایک وقتی تھپکی دے رہے ہیں ان عناصر کو جو اس وقت افغانستان چھوڑ کر جا چکے ہیں، اور وہ ان اینی کیس چاہتے ہیں کہ طالبان سے افغانستان کو ریلیز کرایا جائے، جیسے وہ فری افغانستان کے ہیش ٹیگ دیتے ہیں، پھر سینکشن پاکستان کے ہیش ٹیگ دیتے ہیں. یہ ان عناصر کی اس وقت ایک طفل تسلی کے طور پہ اس طرح کے ایونٹس منعقد کیے جا رہے ہیں، مگر ہوگا وہی جو آپ دیکھیں گی کہ یہی تمام تر عالمی ادارے اب سے 2 سے 3 ماہ کے بعد یہ طالبان کے ساتھ جا کے ایک ٹیبل پر بیٹھ کے ان معاملات کو ڈسکس کریں. ٹھیک ہے، ساتھ ہی رہیے گا آپ ہمارے. میں ہمایوں خان سے بھی ان کا موقف لینا چاہوں گی. ہمایوں خان صاحب، جس طرح وہ بات کر رہی ہیں کہ یہ وہ خواتین جو مغربی اشاروں پہ چل رہی ہیں، کیا آپ بھی ایسا ہی سمجھتے ہیں؟ دوسرا یہ سمجھا دیجیے گا کہ جیسے سیما سمر ہو گئیں یا آریانہ سعید ہو گئیں، جس طرح سے انہوں نے منظر کشی کی ہے، بلیک پکچر پیش کی ہے، ان کا مقصد کیا ہے بنیادی طور پہ؟ دیکھیں، میں جو سمیرہ کہہ رہی تھی اسے کمپلیٹلی اگری کروں گا کہ یہ ایک ایسی ٹرائبل سوسائٹی تھی جو کہ 40 سال کی جنگ کے بعد دوبارہ اب اس وقت آ چکی ہے، اور اس کے ساتھ ان سے یہ ایکسپیکٹ کرنا کہ فوری طور پہ جو ہے وہ ایک ویسٹرن ڈیموکریسی، ویسٹرن ہیومن رائٹس، ویسٹرن ویمن رائٹس، ان کے جو ہے نا جو سٹینڈرڈز ان کو میٹ کرنے بڑا مشکل ہے اور بڑا ان ریئلسٹک بھی ہے اس چیز کے اوپر کرنا. آج جس طرح نخیل صاحب نے کہا، کوئی 5-7 جگہوں پہ جو ہے نا ننگرہار، کندہار، ہلمند، نمروز، لغمان، فراست، ساری یونیورسٹیز کھل گئی ہیں، اور انہوں نے کہا کہ ہم یہاں پہ جو ہے وہ کریں گے، کو ایجوکیشن کو ہم نے abolish کر دیا. وہ افغان کا کلچر ہے اور یہ ہمیشہ سے ایسا ہی رہا. اب مقصد یہ ہے کہ اگر عورتوں کو یکساں تعلیم کے نظام ملنا شروع ہو جائیں اور ان کو سوسائٹی کے اندر آہستہ آہستہ جو ہے اگر یہ جو موجودہ حکومت ہے، کیونکہ اس کا ایک بڑا کیونکہ سسٹم شریعہ بیس تھا اور ایک بڑا اگریسو، اگر میں مطلب ان اے وے کہہ لوں یا کنزرویٹو کہہ لوں، لیکن یہ چونکہ ان کی سوسائٹی، ان کا ٹریول، اٹس دیئر پروگیٹو کہ اس کو کریں. ہم نے دنیا میں دیکھا کہ ایران نے کس طرح وہ سسٹین کیا، سعودی عرب کو ہم نے دیکھ لیا کہ ایک وہ بڑا کنزرویٹو سے آہستہ آہستہ وہ کھلنا شروع ہو گئے. مقصد یہ ہے کہ ان کو اس انٹرنیشنل سسٹم کے اندر لایا جائے، اور اس کے بعد آہستہ آہستہ اگر وہ وہاں کی عوام اٹھتی ہے اور وہ چاہتی ہے کہ ادھر ریفارمز ہوں تو وہ آئیں گی. آپ باہر سے آ کے ان کو نہیں بتا سکتے کہ جو ہے ویسٹرن فارم آف گورنمنٹس جو ہے، جو یہ پچھلی جن خواتین کا آپ ذکر کریں، میں ان کو بھی بلیم نہیں کرتا. یہ چونکہ پچھلے 20 سال نیٹو اور تمام اتحادی ممالک ٹریلینز آف ڈالر لگا کے ان کو وہاں پہ ایک ویسٹرن سٹائل آف ڈیموکریسی اور سسٹم آف گورننس لانا چاہ رہے تھے، جو کہ چند بڑے شہروں کے علاوہ نہیں لا سکے. تو اب وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کو بٹرے کیا گیا، اس لیے وہ یورپین یونین کے مختلف ممالک میں جا کے اسائلم سیک کر کے وہ چاہتے ہیں کہ اس سسٹم کو افغانستان میں ایکسپورٹ کیا جائے. تو یہ بھی نہیں ہوگا. میرا خیال ہے ہمیں کوئی ایک مڈل وے تلاش کرنا ہوگا جو آہستہ آہستہ آ رہا ہے. نخیل صاحب، ہمارے صاحب نے بات کی کلچر اور ٹریڈیشن کے حوالے سے. اپارٹ فرام کلچر اینڈ ٹریڈیشن، ہمیں خواتین کی نمائندگی ویسے بھی افغانستان میں نظر نہیں آتی. اگر وہاں سے خواتین نے یہ الزام تراشی کی تھی تو یہاں پر بھی خواتین کی کوئی ایسی وزارت یا کوئی نمائندگی ہونی چاہیے تھی جو آواز بلند کر سکتی ہیں کہ ایسے معاملات نہیں ہیں جس طرح سے جو پکچر پیش کی جا رہی ہے. تو پھر اس طرح کے اگر معاملات نہیں ہوں گے، خواتین آگے نہیں آئیں گی اور ہمیں نظر نہیں آئے گی. اوسلو میں بھی آپ دیکھیں کسی بھی خاتون کی نمائندگی نہیں تھی. نہیں، دیکھیں، میں آپ سے یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ اوسلو میں ملاقات ہوئی، ٹھیک ہے، لیکن جو سول سوسائٹی کے لوگ ملے، جو افغانستان کا ایک خواتین کا وفد ملا اوسلو میں، امیر خان متقی کی قیادت میں جو وفد وہاں پہ موجود تھا، یا یورپی یونین میں جو افغان انفلوئنشل جو لوگ رہ رہے ہیں، اسپیشلی خواتین، ابھی تک کون سے جو چلیں ہم طالبان کی عبوری حکومت کو چھوڑ دیں، یو این کی اپنی ایجنسیز جو ہیں وہاں پہ کام کر رہی ہیں اپنے افغانستان کے لوگوں کے لیے. تو یہ جو انفلوئنشل لوگ ہیں جن کی ہم بار بار بات کر رہے ہیں، اور یہ جو اس طرح کے پوری دنیا میں ان کی بڑی اہمیت ہوگی، تو انہوں نے ابھی تک کون سا ایسا سٹیپ لیا ہے افغانستان کی خواتین کو لے کے؟ یہ جتنی بھی خواتین ادھر اکٹھی ہوئی ہیں، ان کی افغانستان کے پر کرٹیسزم کے علاوہ، طالبان کی جو عبوری حکومت ہے اس پہ کرٹیسزم کے علاوہ، جو خواتین کی طرف سے جو اچھے اقدام ہیں جو کیے جا رہے ہیں افغانستان کی، اس کو کدھر انہوں نے اپریشیٹ کیا ہے؟
تنقید اپنی جگہ ٹھیک ہے، یعنی ڈبرے لیان جو ہیں یو این کی جو ہیں اسپیشل نمائندہ، وہ کہہ رہی ہیں، اس کو اپریشیٹ کر رہی ہیں آج جو سٹیپ لیا ہے. پھر انہوں نے جو کل ہم نے بات کی، انہوں نے کہا کہ آپ کنسیڈر کریں جو ادھر کے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے جو اسکالرشپس ہیں اس میں اضافہ کریں. تو اس طرف آئیں. دنیا کو یہ چاہیے کہ جو آج ہو گیا ہے اس کو لیڈ دیں، اس کو جو ہے اپریشیٹ کریں افغانستان کی عبوری حکومت کو. ان جو اسٹوڈنٹس جو ہیں ان کو جو ہے ان کے لیے کچھ اناؤنس کریں، کچھ اسکالرشپ کو ایکسچینج پروگرام جو ہیں وہ اناؤنس کریں، نہ کہ آپ جو ہے چند ایک خواتین ہیں جو جن کو آپ پوری دنیا کا میڈیا جو ہے ان کی بات کو لے کے سوشل میڈیا کو دیکھ لیں یا انٹرنیشنل میڈیا کو دیکھ لیں، بجائے اس کے کہ آج جو ڈیمانڈ تھی آپ کی اس پہ ان کو کریڈٹ دیں کہ سکول ریئل پالیٹکس کے اوپر چلتی ہے، وہ آئیڈیلزم کی نہیں چلتی. لیکن امریکہ نہیں چاہتا کہ وہاں پہ اسٹیبلٹی آئے، بالکل نہ چاہے. تو یہ اس کا ریزن ہے کہ یہاں پہ ان کی اچھی باتوں کو سرایا نہیں جا رہا. وہ چیز ہے جس کو پھر یعنی جب آپ یو این کے حوالے دیتے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ادھر 100 سابق اہلکار جو ہیں طالبان نے ان کا قتل کیا ہے، تو آج یو این ہی یہ کہہ رہی ہے کہ یہ بہت اچھا سٹیپ ہے، یہ وہ قدم تھا، یہ وہ ڈیمانڈ تھی جس سے ہمیں نہیں لگ رہا تھا کہ اسکول کھل جائیں گے بچیوں کے. یو این کو انفارچونیٹلی مانیٹائز بھی کیا جاتا ہے بڑی پاورز کی طرف سے اور مونوپلائز بھی کیا جاتا ہے، تو اس کی وجہ سے وہ اچھی چیزوں کو نہیں سراہتے اور غلط چیزوں کو جو ہے دنیا لے رہی ہے. دیکھیں سمیرا خان خود جو ہیں ادھر رپورٹنگ کر کے آئی ہیں اور ان کو ہم نے خود دیکھا ہے، اور پورے پاکستان کا جو میڈیا ہے، جتنے ہم لوگ ہیں انہوں نے ان کو اپریشیٹ کیا، جتنے مشکل حالات میں انہوں نے ادھر رپورٹنگ کی ہے. تو یہ ماشاءاللہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں، ہمارے ساتھ بیٹھی ہوئی ہیں، ان کو کسی قسم کا کوئی تھریٹ نہیں فیل ہوا. انہوں نے افغانستان کی عبوری حکومت کے ساتھ جو ٹائم تھا وہ گزارا ہے، وہاں پہ رپورٹنگ کی ہے. تو ان کو تھریٹ نہیں ہے، یعنی ایک انڈیپینڈنٹ انہوں نے جرنلزم کیا ہے، انڈیپینڈنٹ رپورٹنگ کیا ہے. اگر آپ دیکھیں تو میرے خیال پورے پاکستان ان کو اپریشیٹ کیا ہے. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ جو چند خواتین باہر بیٹھی ہوں گی وہ شاید سمیرا خان پہ بھی کریٹیسزم تو کر رہی ہوں گی کہ دیکھیں جی کس طرح کی یہ رپورٹنگ کر رہی ہیں، لیکن جو فیکٹ ہے جو گراؤنڈ پہ ہے وہی بتایا جانا ہے. ایویکویشن کے بعد جو رول ہے افغانستان کی عبوری حکومت کا وہی رپورٹ کریں گے نا. میں سمیرا آپ کو شامل کرنا چاہوں گی. سمیرا، جس طرح سے نوخیل صاحب نے بھی یہی بات کی اور یہ بات حقیقت بھی ہے کہ اچھے کاموں کو اپریشیٹ کیا جانا بہت ضروری ہے اور وہ کہیں الزامات کے جو ہے نا اس کی زد میں آ کے دب نہیں جانے چاہیے، لیکن یہ بھی بڑی حقیقت ہے کہ طالبان حکومت کی جانب سے ہمیں خواتین کی نمائندگی نظر نہیں آ رہی جو اس طرح کے الزامات کو کاؤنٹر کر سکیں. آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے اور میں اکثر یہ سوال ایکسپیکٹ کرتی ہوں لوگوں سے کہ وہ یہ پوچھیں گے. یہاں پہ میں صرف اتنا کہہ سکتی ہوں کہ ہم بحیثیت رپورٹر یا جرنلسٹ ہم ایک جگہ رپورٹ کرنے ضرور جا سکتے ہیں، ہم وہاں پر ان کے فیکٹس یا وہاں پہ ڈیلی بیسس ہیپننگز یا روٹینلی میٹرز جو ہیں وہ رپورٹ کر سکتے ہیں، مگر یہ یاد رکھیں کہ ہم اپنا مینڈیٹ یا ہم اپنا طرز حکومت یا طرز زندگی یا سوشل نارمز ان کے اوپر حاوی نہیں کر سکتے، ان کے اوپر تھوپ نہیں سکتے. پاکستان میں سب ڈیموکریٹک سسٹم ہے، افغانستان میں سب امارات سسٹم ہے جس کو وہ 3 الف کا نام دیتے ہیں، اسلامی امارات افغانستان. یہ ایک بہت بڑا فرق ہے، یہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ اگر 20 سال لڑ کر ایک کاغذ پہ بالآخر ملک دنیا کی سپر پاور سے یہ لکھوا کر لاتے ہیں کہ آپ حکومت ہمیں دے رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ نظام بھی ان کا لایا ہوا چلے گا. افسوس ہے کہ کچھ ذہنی رو جن لوگوں کی بھٹکی ہوئی ہے، اس میں صرف افغان نہیں ہے، پاکستانی بھی لوگ موجود ہیں. پچھلے دنوں آپ نے ایک ملیشیس کیمپین میں دیکھا ہوگا کہ یو ایس میں بیٹھی ہوئی کچھ خواتین جو پاکستان سے فرار ہو کر گئی ہیں، وہ مجھ پر ایک بے شرم صحافی کا ٹیگ انہوں نے لگایا. کیونکہ میں نے وہ دکھایا جو افغانستان میں ہو رہا تھا. اب ان کی جب میں افغانستان میں تھی مجھ سے انہوں نے بہت سے لوگوں کے ذریعے رابطہ کیا کہ اگر آپ کو طالبان کا کوئی کام اچھا بھی لگتا ہے تو آپ برائے مہربانی ابھی اس کو کور کر دیں، آپ نہ بتائیں. آپ مجھے بتائیے کیا ایسا پاسبل ہے؟ نہیں ہے. آپ ان کے نظام میں مداخلت نہیں کر سکتے. اگر وہ نہیں چاہتے ان کی بچے بچیاں اکٹھے بیٹھ کر پڑھیں، ہم کون ہوتے ہیں روکنے والے؟ ہم تو اس وقت بھی نہیں روک سکتے تھے جب اشرف غنی یا حامد کارزئی کا دور حکومت تھا. اس وقت میں زیادہ مشکلات تھیں بحیثیت پاکستانی. میں تو سفر پچھلے 18 برسوں سے کر رہی ہوں افغانستان کا. کوئی مجھ سے پوچھے کہ جب میں افغانستان میں پہلے جاتی تھی تو رکاوٹوں سے بھرپور کابل شہر ملتا تھا. آج اس شہر میں ایک بھی چوک میں ماں سوائے ٹریفک کے بہاؤ کے کوئی رکاوٹ نہیں ہے، کوئی سیمنٹڈ ٹی ماربلز نہیں ہے وہاں پر. تو کیا میں یہ نہیں بتاؤں گی؟ سمیرا، کیونکہ آپ وہاں پر کام کرتی رہی ہیں تو بڑا اچھا موقع ہے یہ آپ سے جاننے کا کہ ذرا مزید ہمیں کلیئر کر دیجئے وہاں کی خواتین کو. آپ آن گراؤنڈ جب گئی ہیں تو وہاں پر کیا ریالٹیز آپ نے دیکھی ہیں؟ کیا خواتین کو باہر نکلنے میں آزادی حاصل ہے؟ جس طرح کی خبریں ہولناک قسم کی جو چیزیں آ جاتی ہیں جس سے لگتا ہے پتہ نہیں وہاں پر کیا ہو گیا ہے، اس طرح کی آن گراؤنڈ آپ نے ایسا کچھ دیکھا ہے؟
دیکھیں میں بڑے کلیئرلی آپ کو بتاؤں گی، اور میرے اس دعوے کو پروف کرنے کے لیے میرے پاس وہ تمام ویژولز پڑے ہیں جو میں افغانستان میں رپورٹنگ کے دوران میں کہتی رہی ہوں. افغانستان فال آف کابل میں جب میں وہاں تھی، تیسرے ہی دن کابل کے اندر بہت سی خواتین کے اپنے بیوٹی سلونز تھے. بیوٹی سلونز کو کھلنے میں وقت لگا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کیونکہ طالبان کے لیے بیوٹی سلون کا آئیڈیا ہی ایک اس میں یقیناً میرے ساتھی ہنسے بھی، یہ بھی جو سب اسٹوڈیو سے بیٹھے، ان کے لیے یہ کانسیپٹ ہی کچھ اور ہے کہ کیا خاتون کو نیچرلی بننے سنورنے کی ضرورت ہے، تو انہوں نے بیوٹی سلون نہیں کھلنے دیے، مگر باقی تاکہ تمام اپنے کاروباری مراکز پہ خواتین موجود تھی. کسی کی چادر کی دکان ہے، کسی کی جیولری کی دکان ہے، دیور دیر. لیکن یہ کہنا کہ خواتین کو گھروں میں بند کر دیا گیا تھا، یہ درست نہیں ہے. وہ سڑکوں پر تھی، وہ ریسٹورانٹس پر تھی، وہ شاپنگ مالز پر تھی، بازاروں میں تھی. میں خود جاتی رہی ہوں، مجھے کسی نے نہیں روکا کہ تم آئس کریم کھانے کیوں آئی ہو یہاں پہ. اچھا سمیرا، آپ کیونکہ گراؤنڈ پہ تھیں اور آپ کے ساتھ ڈیفینیٹلی جو وہاں کی کوئی کمیونٹی ہوگی خواتین کی، وہ بھی جو ہیں یا خواتین لیڈرز جو ہیں لوکل، وہ بھی آپ کے ساتھ رابطوں میں تو ڈیفینیٹلی ہوں گی، وہ بڑی ایکٹیولی آپ نے رپورٹنگ کی اور آپ کا آنا جانا ہم اکثر دیکھتے ہیں لگا رہتا ہے سوشل میڈیا پہ. تو مجھے یہ بتائیے گا کوئی ایسی کمپلینٹ آپ کو وہاں سے افغانستان سے ایسی ریسیو ہوئی ہے جس میں انہوں نے کہا گیا ہے کہ ہمارے اوپر بڑا تشدد ہو رہا ہے، ہمیں انڈیپینڈنس نہیں ہے، ہمارے لیے مسائل کھڑے ہو رہے ہیں افغانستان کی بری حکومت کی طرف سے؟ دیکھیں میں ابھی یہاں بیٹھ کر ایک بات تو گارنٹی سے کہہ سکتی ہوں کہ کسی بھی خاتون کو بغیر کسی وجہ کے، اور وجہ بھی اس میں یہ نہیں کہتی کہ اس نے جا کے کوئی مطلب اس میں کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے کہ اس نے یا اپنا چہرہ کور نہیں کیا ہوگا اس لیے اس کو مار پڑی ہوگی، یا لیٹ سے اس نے عبایا نہیں پہنا تو اس لیے مار پڑی ہوگی. آئی بیٹ، آئی گارنٹی یو کہ آپ ابھی بھی جا کر افغانستان میں دیکھیں، وہاں پر وہ لڑکیاں ابھی بھی وہی ٹائٹس، اوپر شرٹ، پھر کوٹ یا بلیزر جو وہ پہنتی تھی پہلے، اور عبایا یا حجاب، سب لباس میں، سب ملبوسات میں آپ کو خواتین نظر آئے. ہاں وہاں پہ جو تشدد کے کچھ واقعات ہوئے وہ یہ تھے، جب میں وہاں تھی تب بھی یہ ہوتا تھا کہ وہ پرووک کرتی تھی خواتین جا کے، کچھ کنٹینجنٹس جو بیٹھے ہوتے تھے ایمریپس کے ساتھ یا ہمویز کے پاس، گالیاں دینا، ان پر تھوک پھینکنا، اور ساتھ ہی کوئی ایک خاتون، کوئی بچی ان کی کلپس بنا رہی ہوتی تھی. اب یقین جانے وہ خود منع کر دیتے تھے ہمیں کہ آپ نہ بنائیں ہماری خواتین کی ویڈیو. ان کے ذہنوں پر 20 سال کام ہوا ہے اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم انہیں ان کی نفرت کے جواب میں پیار سے ان کو وہ کریں. تو کچھ واقعات تشدد کے ہوئے ہیں، بالکل ہوئے، میں یہ نہیں کہتی کہ نہیں ہوئے، مگر ایٹ لارج مطلب لارجلی وہاں پہ بہت سکون تھا. ٹھیک ہے سمیرا، آپ اگر ہم آپ کی ساری باتوں سے اور جتنی بھی گفتگو یہاں ہو رہی ہے اس سے ہم یہ بات سمجھنے کی کوشش کریں کہ ایک دو چیزیں بہت ضروری ہیں. ایک تو یہ کہ جو عالمی برادری ہے وہ جس عدسے سے دیکھ رہی ہے طالبان حکومت کو، وہ 1996 والا ہے جو پرانے دور کے تھے. اب وہ کافی ماڈریٹ ہے، کافی ان میں چینجز ہیں. تو آپ کیا یہ سمجھتی ہیں کہ عالمی برادری کو وہ عدسہ بھی تبدیل کرنے کی ضرورت ہے؟ دوسری جانب طالبان حکومت کو بھی یہ بہت ہی ضروری ہے خواتین کی ایک تو نمائندگی بڑھائیں، اور پھر جو اس طرح کے احکامات آ جاتے ہیں مثال کے طور پہ امر بالمعروف ونہی عن المنکر کی جانب سے، جو پھر تنقید کی زد میں ساری حکومت آ جاتی ہے، ان سے بھی اجتناب کرنے کی ضرورت ہے. بالکل آپ کی آخری بات کروں گی. سب سے پہلے ان کو اس اجتناب کی ضرورت ہے، اور وہ کیوں ہے؟ اس اجتناب سے بھی سب سے پہلے میں چاہوں گی کہ آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے. طالبان کی سینٹرل ایڈمنسٹریشن کو چاہیے کہ وہ اپنے فٹ سولجر کو ٹیم ڈاؤن کریں، وہ ان کو یہ سکھائیں، ان کو سرمنز میں، کیونکہ وہ جمعے کے خطبات کو بہت باقاعدگی سے وہ فالو کرتے ہیں. میں مساجد میں بھی جاتی تھی، میں دیکھتی تھی کہ وہ بہت خشوع و خضوع سے اپنے مولوی صاحب کا، یا اپنے جو مشر، جو ہم پشتوں میں اس کو مشر کہتے ہیں، اپنے ہمیشہ مولوی صاحب کو بھی، تو وہ اپنے مشران کا یا اپنے سیمنریز میں لوگوں کا خطبہ بہت غور سے سنتے ہیں اور اس پر عمل بھی کرتے ہیں. پلس ان کے لیے اسلامک ڈگری کی بہت اہمیت ہے. اس ایک احکام کی بہت ان کو ضرورت ہے کہ یہ ان کو خواتین کا تحفظ کرنا، ان کی عزت کرنا، ان کے ساتھ کسی بھی قسم کے کلیش میں جانے سے روکنا یقینی بنائے. اور ان کی ایک ذہنی تعمیر جو ہے وہ بہت ضروری ہے، کیونکہ ان کا میجورٹی جو فٹ سولجر ہے وہ پہاڑ سے اور جنگل سے آیا ہو، اس کو نہیں پتا شہر کی زندگی کیا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا وہ جھولے جھول رہے ہیں پارکوں میں جا کے، ایسے لگ رہا ہے پہلی مرتبہ بہت کچھ دیکھ رہے ہیں. تو دے نیڈ ٹو گیٹ ٹیم ڈاؤن، دے نیڈ ٹو گیٹ سوشلائزڈ اینڈ دے نیڈ ٹو گیٹ سیولائزڈ. دوسری بات آپ نے کی کہ یہاں پر ان کو بالکل جیلن ہونا پڑے گا. اور سب سے بڑا اس وقت جو ضرورت ہے وقت کی وہ یہ کہ عالمی برادری کو پتا ہے کہ یہ بھی اگر گئے تو ان کے پاس مزید کوئی مشینری نہیں ہے پٹ ان کرنے کے لیے. میں آپ کو ایک تلخ حقیقت اور بھی بتا دوں کہ اس وقت دنیا کی کوئی طاقت جا کر افغانستان میں ایڈمنسٹریشن سنبھالنے کو تیار نہیں ہے.
تینوں بڑی طاقتیں اپنا زور آزما چکی ہیں، سوائے پاکستان کے امیجیٹ نیبرز میں کوئی ان کے ساتھ نہیں کھڑا ہوا. آج بھی دیکھ لیں ہزاروں ٹن امداد پاکستان نے بھجوائی ہے اور کسی نے نہیں بھجوائی. بالکل ان کو بھی پتا ہے کہ افغانستان کی ذمہ داری یا افغانستان کے فیلئر کا فادر اس وقت کوئی بھی نہیں ہے، تو ہمیں پاکستان کے ساتھ مل کے انہی لوگوں کو ریکویسٹ کرنی پڑے گی کہ اپنا طریقہ حکومت یا طرز حکومت جو ہے اس کو ایک کیا کہنا دونوں طرف سے آپ کے لیے بدلاؤ کی بہت ضرورت ہے. سمیرہ خان بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ رہیں، ہم نے بہت کچھ آپ سے سیکھنے کا اور جاننے کا موقع ملا. ناظرین یہاں پر لیں گے ہم، ایک بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے ذبیح اللہ مجاہد صاحب نے مشیر قومی سلامتی ڈاکٹر محمد یوسف کی جو سربراہی میں حالیہ دورہ کابل ہوا ہے اس حوالے سے جو ویڈیو پیغام جاری کیا ہے اس پہ بات کریں گے. دو طرفہ اعتماد اور باہمی وقار کی علامت، 7 دہائیوں پر محیط پاک چین دوستی، علاقائی سلامتی سے سفارتی شراکت داری تک، تصویراتی اتحاد سے اقتصادی راہداری تک، قدم با قدم ساتھ، کل بھی اور آج بھی لازوال دوستی کی امین دو طرفہ قومی قیادت کا سرمائی اولمپکس 2022 کے تاریخی موقع پر ایک اور اہم سنگ میل. وزیر اعظم پاکستان کا دورہ چین 3 تا 5 فروری 2022. ویلکم بیک ناظرین. ترجمان افغان حکومت ذبیح اللہ مجاہد صاحب نے مشیر قومی سلامتی ڈاکٹر محمد یوسف کی جو سربراہی میں حالیہ دورہ کابل ہوا ہے اس کا خیر مقدم کیا ہے، اپریشیٹ کیا ہے اور بڑا جامع اور فروٹفل اس کو قرار دیا ہے. اسی حوالے سے پروگرام کے حصے سے ہم بات کریں گے. ہمایوں خان صاحب، ذبیح اللہ مجاہد صاحب کے کل ایک ویڈیو پیغام سامنے آیا جس میں انہوں نے بہت اپریشیٹ کیا اس دورے کو اور نئی خواہشات کا بھی اظہار کیا. دونوں ممالک کے تعلقات کی جو تسلسل ہے اس کو اور باہمی اعتماد کی فضا کو برقرار رکھنے میں یہ کتنا اہم ہے ان کی جانب سے یہ بیان؟ یہ بہت اہم دورہ تھا. پاکستان کے جو قومی سلامتی کے مشیر تھے اور پھر ہمارے جو اسپیشل انوائے ہیں افغانستان ان کی طرف سے، اور پھر اس کے علاوہ ایک پورا انٹر منسٹریل جس سیل کو ہیڈ کرتے تھے مختلف منسٹریز کے لوگ وہاں پہ ان کے ساتھ گئے اور ہیومینیٹیرین ایڈ کو ڈسکس کیا گیا. اس کے علاوہ جو مختلف پاکستان کی طرف سے ہاسپٹلز وہاں پہ تھے اس میں کون سی ہیلپ چاہیے، ایویئن ٹریڈ، اکنامک اسسٹنس، بہت ساری چیزوں کو. اٹ واز لائک اے ویری کمپریہنسو 2 days وزٹ. اس میں یہ ہائی لیول کے وزٹ ہونا بڑا ضروری ہے. اور ہم نے اس سے پہلے دیکھا کہ افغانستان کی طرف سے بھی جو ان کے کامرس کے، اکانومی کے، ایجوکیشن کے، ہیلتھ کے جو ہے وزراء پاکستان آئے اور اس چیز کے اوپر ہی گفتگو کر رہے تھے، بیکاز یہ وہ ایسے ایشوز ہیں جو اس وقت افغانستان کی سب سے بڑی ضرورت ہے ایک شارٹ ٹرم میں. لانگ ٹرم میں جو ہے افغانستان کو انٹرنیشنل سسٹم کا حصہ بنانا، دیٹس اندر ایشو جس کے اوپر ہم ٹرائیکا پلس کا بھی جو ہے اس مہینے کے اینڈ پہ ہوپ فلی جو ہے کوئی ایک جو بڑا جو ہے اجلاس ہے وہاں پہ ہو جائے گا ایکسٹینڈڈ ٹرائیکا پلس کا. لیکن یہ جو وزٹ تھا یہ بہت اہم تھا اور اس کا جو نیچر ہے وہ بھی بڑی اہم تھی. تو میرا خیال ہے آئندہ آنے والے ہم دنوں میں دیکھیں گے جو کہ افغانستان کا جو سیل پاکستان کے پرائم منسٹر نے بنایا تھا جس کو محمد یوسف صاحب ہیڈ کر رہے ہیں، وہ جا کے انہوں نے خود دورہ کیا، آن گراؤنڈ ان سے لوگوں سے پوچھا اور اب اس کے اوپر اقدامات ہوں گے. اور اس کے اوپر ہم نے پہلے سے بھی دیکھ لیا کہ ہم نے جو ہے
ان کی بہت ساری جو مصنوعات تھی اس کے اوپر ہم نے ٹیکسز کم کر دیے. اس کے علاوہ ہماری جو 5 سے 6 ڈفرینٹ جو اوپننگز ہیں, جو بارڈر ٹریڈ ہے اس کے اوپر ہم نے گفتگو کی. بارڈر کے اوپر جو بہت بڑا اہم ایشو تھا, چونکہ پچھلے چند مہینوں سے ہم نے دیکھا کہ وہاں پہ کچھ تنازعات ہو رہے تھے, تو اس کے اوپر بھی ایک نیا میکنزم کریٹ کر دیا گیا. دونوں سائڈوں سے اس کے اوپر ابھی ڈیلیبریشن ہونی ہے کہ ان کی سائڈ سے کون ہوگا, اور اس کے اوپر بھی جو ہے ہم نے اوپننگ کرنی ہے, بایو میٹرک کا سسٹم کرنا ہے, جو آپس میں آنے جانے کا جو میکنزم ہے وہ طے کرنا ہے. تو میرا خیال ہے ایک بہت بڑا اہم وزٹ تھا, اور ہوپ فلی اس کے بہتر نتائج ہمیں آنے والے دنوں میں نظر آئیں گے. ٹھیک ہے. مین وائل مجھے جوائن کیا ہے حسن خان صاحب نے, سینئر صحافی ہیں اور ماہر افغان امور ہیں. حسن صاحب ویلکم کہوں گی آپ کو. شکریہ. حسن صاحب, ذبیح اللہ مجاہد صاحب نے مشیر قومی سلامتی کا جو دورہ کابل ہے اس کو بڑا فروٹفل اور بہت اپریشیٹ کیا, خیر مقدم کیا گیا ان کی جانب سے. انہوں نے تجارت اور اقتصادی تعاون میں دونوں ممالک کو قریب آنے کی ضرورت پر زور دیا. اچھا, ماضی میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو غنی صاحب کا دور تھا اس میں پاکستان کی جانب سے جتنی بھی پیشکش کی جاتی رہی یا تعاون کا ہاتھ بڑھایا جاتا رہا, وہ پاکستان کو خیر خواہ اس کا اچھا نتیجہ یا جواب نہیں ملا. تو یہ جو حکومت ہے آپ کو لگتا ہے کہ اپنی ماضی سے سیکھ چکی ہے اور ان کو سمجھ آ چکی ہے کہ پڑوسیوں کے ساتھ خاص طور پاکستان کے ساتھ تعاون کس قدر ناگزیر ہے؟ دیکھیں جی میرے خیال میں اس وقت کابل میں جو بھی بیٹھا ہے اس کو پتا ہے کہ پاکستان ہی واحد ملک ہے کہ جب سے افغانستان میں یہ حکومت کی تبدیلی آئی ہے, ڈاکٹر اشرف غنی صاحب اور ابھی طالبان نے جو ٹیک اوور کیا ہے, اس کے بعد پوری دنیا نے افغانستان سے جو ہے آنکھیں موڑ لی تھی, اور انکلوڈنگ جو پڑوسی ممالک, واحد پاکستان ہی تھا جنہوں نے آگے بڑھ کے, کیونکہ پاکستان کو پتہ تھا کہ خدا نخواستہ اگر وہاں پہ کیوس آتی ہے اور جو طالبان ہے یا جو بھی ہے, لیکن اگر یہ نہیں تو اس سے ورسٹ پھر کیا ہوگا, انٹرنل جو خانہ جنگی جسے ہم کہتے ہیں, اگر افغانستان دوبارہ اس میں گر جاتا ہے تو وہ پاکستان کے لیے ایک نائٹ میئر ہوگا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت اگر آپ دیکھیں تو یہ جو معید یوسف صاحب کا جو دورہ تھا نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر کا, یہ پاکستان کے سیکنڈ ہائیسٹ آفیشل تھے. اس سے پہلے وزیر خارجہ گئے تھے, پولیٹیکل آفیسز کی میں بات کر رہا ہوں. تو ان کو پتا ہے کہ پاکستان ہی اس وقت تجارت کے لیے, ٹرانزٹ ٹریڈ کے لیے, اور زیادہ تر افغان جو ہے وہ بھی پاکستان کی طرف دیکھ رہے ہیں. اس وقت بھی افغانستان سے گزشتہ جب سے یہ طالبان کی حکومت آئی ہے تو تقریباً 3 لاکھ کے قریب باقاعدہ ویزے پہ پاکستان وہ آ چکے ہیں. تو ذبیح اللہ مجاہد صاحب کا جو بیان ہے میرے خیال میں یہ حقیقت پر مبنی ہے. پاکستان بھی چاہتا ہے کہ افغانستان کے ساتھ تجارت کو فروغ دے. جو افغان ٹرانزٹ ٹریڈ ہے اس میں جو مسائل ہے, کیونکہ ابھی تک 2011 میں جو یہ افغانستان پاکستان ٹریڈ ایگریمنٹ کا جو ہونا تھا وہ ابھی تک جو ہے وہ تعطل کا شکار ہے. کبھی وہ پاکستان پہ الزام لگا رہا ہے, کبھی پاکستان آفیشلوں پہ الزام لگا رہے ہیں. تو میرے خیال میں اسی حوالے سے بھی کافی پیش رفت ہو چکی ہے. اور سب سے بڑی بات جو ہے وہ یہ ہے, کیونکہ ابھی تھوڑی دیر پہلے میں پاکستان کے جو سفیر ہے منصور خان صاحب, اس سے بھی میں بات کر رہا تھا, تو اس نے بھی کہا کہ بہت جلد افغانستان کو جو جلال آباد اور پشاور کے درمیان جو ہے لگژری بس سروس شروع کرنے کے لیے تمام انتظامات مکمل ہے, جس کی طرف اشارہ کیا ہے ذبیح اللہ مجاہد نے اپنے بیان میں بھی اشارہ کیا. تو اس نے کہا کہ سارے انتظامات مکمل ہیں, میکسیمم مہینہ یا 2 مہینے میں پشاور سے جلال آباد اور جلال آباد سے پشاور کے لیے لگژری بس سروس بھی شروع ہوگی, تاکہ لوگوں کا جو آنا جانا ہے عام آدمی کا, اسپیشلی جو بیمار ہے, اسپیشلی جو خواتین ہے یا جو ایلڈرلی افغان ہے, کیونکہ بہت زیادہ مسائل ہوتے تھے بارڈر پہ, وہ یہاں تک یہ, اور اس کے بعد جو ہے کوئٹہ اور قندھار میں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ دیکھیں ذبیح اللہ مجاہد نے اپنی سٹیٹمنٹ میں جن چیزوں کی طرف اشارہ کیا ہے, یہ جو این ایس اے کا جو وزٹ تھا یہ صرف نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر نہیں تھے, بلکہ انٹر منسٹریل کمیٹی جو بنی ہے افغانستان کے حوالے سے, جس کو این ایس اے لیڈ کر رہے ہیں, وہ سارے منسٹریز کے اس میں نمائندے شامل تھے. اور جس طرح ذبیح اللہ مجاہد نے کہا ہے کہ وہاں پہ جا کے ان کی ملاقاتیں جو ہوئی ہے وہ مختلف منسٹریز سے, جس میں ہیلتھ, ایجوکیشن, آئی ٹی وغیرہ, مطلب ہے کہ جتنے بھی ٹریڈ کے حوالے سے
ذبیح اللہ صاحب نے پاکستانی جو تاجر ہیں اور سرمایہ کار ہیں ان کو بھی ترغیب دی اور راغب کیا ہے کہ وہ افغانستان میں آئیں اور وہاں پر سرمایہ کاری کریں. ایک تو یہ سمجھا دیجیے گا کہ وہاں پر سرمایہ کاری کے مواقع پاکستان کے کس طرح سے اس کو اویل کیا جا سکتا ہے. دوسرا, کس قدر ضروری ہے کہ افغانستان میں سرمایہ کاری کی جائے تاکہ وہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو سکے؟ دیکھیے میرے خیال میں ڈیفینیٹلی ذبیح اللہ مجاہد جو کوشش کریں گے کہ وہاں پہ انویسٹرز کو اٹریکٹ کرے طالبان, تاکہ وہاں پہ جو بزنس اور ٹریڈ ایکٹیویٹی ہے وہ فروغ پا سکے اور لوگوں کو پیسے مطلب کمانے کے مواقع مل سکے. اس میں کوئی شک نہیں کہ اس وقت افغانستان میں جو ہے اسپیشلی مائنز اینڈ منرلز میں بہت زیادہ اپرچونٹیز ہے کہ وہاں پہ انویسٹمنٹ کی جا سکتی ہے, اور باہر سے اسپیشلی چائنیز جتنے بھی ہے وہ اسی سیکٹر پہ فوکس کر رہے ہیں. اسی طرح پانی جو بجلی بنانے کے جو ہے اس میں بہت زیادہ پوٹینشیلز ہے. ہیلتھ, ایجوکیشن, پوٹینشیل تو افغانستان میں ہر ایک سیکٹر میں ہے, لیکن ایک پرابلم ہے یہ اس وقت تک ہو سکتا ہے کہ جب افغانستان کی جو موجودہ حکومت ہے طالبان کی وہ پاکستان کی تسلیم کرے اور پوری دنیا اس کو تسلیم کرے. اس کے لیے میرے خیال میں طالبان کو جو ہے اپنی ان کی جو کچھ چیزوں پہ ان کا جو سخت رویہ ہے اس میں چینجز لانی پڑے گی, کیونکہ تب جا کے جب وہاں پہ بینکنگ سسٹم اس وقت فعال نہیں ہے, وہاں پہ آپ منی ٹرانزیکشن جو ہے وہ آپ پراپر چینل سے نہیں کر سکتے. تو میرے خیال میں آئیڈیا تو بہت اچھا ہے اور وہ چاہیں گے بھی, لیکن اس کے لیے وہاں پہ جو فائنانشیل ٹرانزیکشن ہے وہ انٹرنیشنل فائنانشیل ٹرانزیکشن کی جو سسٹم ہے اس کے ساتھ لنک ہونے کے لیے طالبان کو کچھ ایسے اقدامات کرنے پڑیں گے جو تاکہ دنیا کو حسن خان صاحب آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. میں نوخیز صاحب سے ان کا موقف اس پہ جاؤں گی. نوخیز صاحب, یہ جو تجارت ہے یا اقتصادی حوالے سے جو معاملات ہیں جن کو آگے لے کے جانے کی بات ہو رہی ہے, اور بس سروس کے حوالے سے بڑی اچھی ڈیولپمنٹ ہے جس کو ذبیح اللہ مجاہد صاحب نے بھی سراہا ہے, تو یہ سمجھا دیجیے گا کہ دونوں ممالک کے جو مسلسل اچھے تعلقات کا اظہار ہے اور خواہش ہے, یہ دونوں کو اس کے تسلسل کو برقرار رکھنا کتنا ضروری ہے, اور کیا ماضی کی تلخیاں اس سے ختم ہو سکتی ہیں؟ جی بالکل. ماضی کی حکومتیں ہیں شاید وہ مختلف پاکستان کے حوالے سے رائے رکھتی تھی, کیونکہ اب جو ہے وہ بالکل چینج ہو گیا ہے. پہلے جو حکومتیں تھی وہ ایک سپر پاور کے جو متحد چل رہی تھی اور ان کے ایجنڈے کو ٹوک کرتی تھی, اور ادھر جو انڈیا ہے اس کی بہت زیادہ پریزنس تھی اور بہت زیادہ انفلوئنس تھا اور بہت زیادہ ان کی انویسٹمنٹ تھی. تو اب کیونکہ وہ چیزیں ہیں نہیں ہیں, تو ڈیفینیٹلی پاکستان جو ہے ڈے ون سے جب سے 15 اگست کے بعد ویکویشن ہوئی ہے تو پاکستان نے لیڈ لی ہوئی ہے افغانستان کی جو عبوری حکومت ہے, اور اس میں ہمیں بڑا کریٹیسائز بھی شروع میں کیا گیا کہ شاید افغانستان کے جو عبوری حکومت ہے اس کے رویے اسی طرح کے ہوں گے جو 1996 والے تھے, لیکن جو انہوں نے ثابت کیا ہے اور جو انہوں نے پروو کیا وہ پوری دنیا کے سامنے ان کی پرفارمنس ہے. اور ڈیفینیٹلی پاکستان کے بغیر جو ہے میرے خیال ہے اب ان کا چلنا جو ہے, جس طرح ہم نے ان کو انٹرنیشنل لیول پہ, انٹرنیشنل پلیٹ فارمز پہ, انٹرنیشنل فورمز پہ جا کے افغانستان کے جو مطالبات ہیں, جو ان کے مسائل ہیں, جو ان کے وسائل ہیں اس وقت, جو وہ ساری دنیا کے سامنے رکھے ہیں, تو اس میں ڈیفینیٹلی پاکستان کو کریڈٹ جاتا ہے. اور اس میں سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ دونوں ممالک جو وفود ہیں اور جو پاکستان کی ایمبیسی جو اس وقت کابل میں ہے اور جو ویکویشن کے دوران بھی کھلی رہی, واحد پاکستان کی ایمبیسی تھی, تو ان چیزوں کا جو ہے بڑا اہم وہ ہے. اس طرح کے جو کام ہو رہے ہیں میرا یہ جاری رہنے چاہیے. اس طرح کے جو وفود کے تبادلے ہیں وہ بھی اس میں تیزی آنی چاہیے, اور میرا آنے والے دنوں میں اس میں مزید بہتری آئے گی. اور جو ٹرائیکا پلس ہو رہا ہے اس میں بھی ڈیفینیٹلی پاکستان کا بڑا اچھا ہمیشہ سے وہ ایک موقف رہا ہے, اور اس سے جو ہمسایہ ممالک ہیں اس کے جو انہوں نے ابھی تک رول پلے کیا ہے اس کو بھی ریویو کیا جائے گا, اور ان کی جو ایفرٹس ہیں وہ بھی دنیا کے سامنے آئیں گی. تو میرا یہ بڑا اچھا ایک فورم ہے ٹرائیکا پلس کا جو کابل میں ہونے جا رہا ہے, جس میں امریکہ بھی ہے اور رشیا بھی ہے اور چائنا بھی ہے. تو کیونکہ بہت زیادہ بات جو ہے وہ ہم امریکہ اور یورپی یونین اور نیٹو کے حوالے سے کرتے ہیں, تو بہت کم بات ہوتی ہے اس وقت ہو رہی ہے جو ہمارے نیبرنگ کنٹریز ہیں, اسپیشلی افغانستان کے جو بڑے پلیئرز ہیں اس ریجن کے, اس کے حوالے سے بھی جو ان کی ایفرٹس ہیں افغانستان کے حوالے سے وہ بھی سامنے آئیں گی. یہ ٹرائیکا پلس میں جو میٹنگ ہوگی آنے والے دنوں میں. حسن خان صاحب, میں آپ کی جانب آؤں گی. ہم نے دیکھا کہ پاکستان نے تو شروع دن سے ہی فور فرنٹ پر آ کر افغانستان کے لیے بات کی ہے, چاہے وہ OIC کا اجلاس منعقد کیا جانا ہو یا دنیا کا کوئی بھی فورم ہو
वो वज़ीर आज़म हो या हमारे आर्मी चीफ हो या हमारे मुशीर कौमी सलामती हो या हमारे वज़ीर ख़ारजा हो, सब एक पेज पर हैं कि अफ़गानिस्तान को इंसानी बहरान से निकाला जाना बहुत ज़रूरी है। और ये बात सिर्फ तालिबान हुकूमत की नहीं है, इस वक्त बात हो रही है अफ़गानिस्तान में मौजूद अवाम की। तो ये जो दोनों ममालिक के दरमियान जो राब्ता कारी का सिलसिला है, चाहे वो ये जो हमारी क्रॉसिंग बॉर्डर्स के हवाले से हो या किसी और हवाले से, आप ये समझते हैं कि आने वाले दिनों में मजीद मजबूत होंगे ये ताल्लुकात? मैं नाजिया इसमें थोड़ा सा ऐड कर दूं कि प्राइम मिनिस्टर कल चाइना जा रहे हैं और वहाँ पे उनकी बहुत अहम मुलाकातें होनी है रशियन प्रेसिडेंट के साथ, प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के साथ और सेंट्रल एशियन लीडरशिप के साथ अफगानिस्तान के ऊपर। बिल्कुल ठीक। तो वहाँ से बहुत अच्छी जो है ना हमें खबरें आनी है कि क्या आइंदा हो सकता है। जी हसन साहब, मेरे पास टाइम बिल्कुल शॉर्ट रह गया, अगर आप मुझे मुख्तसर सा जवाब दे पाए। देखिए मेरे ख्याल में बिल्कुल डेफिनेटली इसमें ये एग्रीमेंट भी हो। दूसरी बात ये कि प्रॉपर कमिटीज भी तश्कील दी गई है। देखिए इस वक्त मैं समझता हूँ कि दोनों मुल्कों को पता है, अफगानिस्तान को भी और पाकिस्तान को भी, कि अभी हमने हाई लेवल कंटेक्स्ट को अभी अनफॉर्चुनेटली थोड़ा सा तालिबान को भी प्रोएक्टिव होना पड़ेगा। देखिए ठीक है, ठीक है हसन खान, शुक्रिया आपका, हमारे तज्ज़ेकारों दोनों का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन आप साथ रहे, आपका शुक्रिया। कल इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद।